जी ठीक हो गया। जी जी वली साहब और कोई बात करनी कि माजा साहब पढ़ें जो पढ़ना चाह रहे हैं? मियाँ साहब करने नहीं दे रहे बात, मेरी बात आधी होती है, सारे बोल पड़ते हैं बीच में, क्या बात करूं मैं, कंप्लीट पीछे से शुरू करनी पड़ती है बात। यार ये बात तो वलीद भाई अब 20 दफा हो चुकी है कि मिर्जा साहब ने शरीफ भाई मेरी बात सुने, शरीफ भाई नहीं मैं गुस्सा नहीं कर रहा, मैं तो खामोश हो गया हूँ कि पता नहीं गुस्सा मैं भी नहीं कर रहा वलीद भाई, मैं तो आपको यार पूछ रहा हूँ कि आपने पढ़े हैं अगर। हाँ जी बताएं। ये सुन लें, मिर्जा साहब ने ये हदीस के बारे में स्टार्ट हुई है बात जनवरी 1891 मकतूबात अहमदिया में खत पड़ा है, मैंने वो अभी तक पेश नहीं किया। मिर्जा साहब ने इसके बारे में पहली दफा बात की है अपनी अज़ाला हाम में 209 पेज में, और ये 184 से बात शुरू हो रही है। मिर्जा साहब ने इस हदीस पे 209 पे बात लिखी हुई है, हासिल कलाम 220 पे लिखा हुआ है। मिर्जा साहब ने तोहफा गोलड़िया में इस हदीस पे बात की हुई है। मिर्जा साहब से ये सवाल हुए हैं मुबाहिसा लुधियाना में, मिर्जा साहब ने उसका जवाब दिया हुआ है। मुझे कहेंगे मैं एक एक आपको वो चीज़ पेश कर दूंगा। मुझे स्टेप बाय स्टेप चलने की आदत है, मैं हर चीज़ को मजमून को पूरा एक्सपेंड नहीं करता। जो एतराज़ करेंगे मैं उस एतराज़ का जवाब दूंगा, लेकिन अब ये मत मुझे कहें कि मैंने एक चीज़ पढ़ी है या मुझे किसी ने पर्ची दी है। मेरा कोई ये शौक नहीं होता कि मैं किसी से पर्ची उठाऊं और उठा के यहाँ पे पढ़ूं। मिर्जा साहब के ऊपर लोग क्या क्या एतराज़ करते हैं मुझे हर चीज़ का पता है, लेकिन मैं वो एतराज़ आके कभी नहीं करता जो इखलाक से गिरे हुए होते हैं। वही एतराज़ करता हूँ जो मुझे समझ में आते हैं, जिसके ऊपर मैं अपनी तहकीक करता हूँ। आप चाहेंगे तो मिर्जा साहब की मकतूबात के अंदर जाके 1891 के खत पढ़ें। मिर्जा साहब ने हकीम नूरुद्दीन को क्या खत लिखा था पढ़ें जाके। मिर्जा साहब ने तोहफा गोलड़िया में क्या लिखा है इसके बारे में पढ़ें, आपको पता लगेगा कि मिर्जा साहब ने क्या क्या लिखा हुआ और मैं क्या क्यों उठा रहा हूँ। सफ़ा बता दे हमें, तोहफा गोलड़िया कि मुझे सफ़ा बता दे, मैं अभी पढ़ लेता हूँ। हाँ जी अभी पढ़ लेते हैं, मसला कोई नहीं है। यहाँ तो पढ़े ना, मैं सिर्फ उनको जवाब दे रहा था कि हर बात को मुझे स्टेप बाय स्टेप करने की आदत है ना, मुझे इकट्ठी तो नहीं बात करने की आदत। आप छोटी छोटी बात करें, छोटी छोटी बात करते करते अब आपने तफसील से बात की है ना, अब आप मेरी भी बात सुन लें। आप ये जो टैक्टिक्स हमेशा यूज़ करते हैं ना, मैंने आपको देखा है कि मैंने तो अभी वो नहीं पढ़ा, अभी तो मैं वो बाद में पढ़ूंगा, पहले मैंने स्टेप बाय स्टेप चलना है। आप पहले इसका जवाब दें, फिर आप कहते हैं एक तो मैंने अभी वो नहीं पढ़ा फलां जगह से, अभी मैंने वो। आप ये पर्दा ना मिर्ज़ा साहब का रखा करें, आपको क्या ज़रूरत है मिर्ज़ा साहब के पर्दे डालने की। आप सब कुछ पढ़ के पूछें जवाब, आप हर चीज़ खोल के बयान किया करें। आप ये हमें ना तो तिफल तसलियाँ दिया करें कि मैंने तो अभी वो नहीं पढ़ा, अभी वो तो मैंने रखा हुआ है, मैं बाद में पढ़ूंगा। अभी तो मैं ये सोच है ना, ये आपकी सोच गलत है मेरे भाई। आपके पास जो भी पोटली है ना वो खोल के मारें बाहर। आप जो मैंने तो सिर्फ आपसे इतनी बात की है, मैंने तो आपसे इतनी बात की है शरीफ भाई कि हमेशा आप ये कहते हैं ना कि कोई पर्ची पड़ी हुई है, तो भाई मैंने पर्ची नहीं पढ़ी। मैंने आपको नोट किया है, मैंने आपको नोट किया है कि आप ये बड़ा टैक्टिक्स यूज करते हैं कि मैंने अभी तो मैंने वो बात नहीं पूछी। अभी तो आप एक ही गुफ्तगू में आप धमकी में क्या जाते हैं, अभी तो मैंने वो नहीं पूछी, अभी तो वो मैंने पीछे रखी हुई है, अभी तो मैंने वो करनी, पहले इसका जवाब दे लें। आप जो मर्जी पूछ लिया करें, आपको खुली छुट्टी है। तो मैं मतलब एक बार में कितने सवाल पूछूं, मुझे ये बताएं। चलिए अभी वो कह रहे हैं तोहफा गोलड़िया का जो आपने कहा है वो बताएं, सफा पढ़ते हैं। बात जितनी है उसको मैं उतना ही रखता हूँ ना, मतलब अगला सवाल जो अराइज होगा उस पे मैं अगली बात रख दूंगा, अगला हवाला भी दे दूंगा। मैं क्या एक ही बार आके, एक मिनट रुके ना, एक ही बार आके 15-20 पेज पढ़ के मैं 100 एतराज रख दिया करूं? मुझे ये बताएं। मुझे सिर्फ ये एतराज होता है कि जब आप जैसे लोग सुने, जब आप जैसे लोग ये कहते हैं कि भाई आपने पर्ची रखनी है, पर्ची तो नहीं है यार। एक बंदा जिसके पास पर्ची होती है, क्या उसको डेटें याद होती हैं? क्या उसको डेट बाय डेट पता होता है? अगली पर्ची भी मैंने खोल ली है। इब्ने माजा भाई, ये मुबाहिसा लुधियाना रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 42 निकाले जरा। एक मिनट मैं निकालता हूँ। मैंने ऐसे निकाला, मेरे सामने है, पढ़े आप। अच्छा, इसमें फरमा रहे हैं मसीह मौसम फरमा रहे हैं कि आप मुझसे दरियाफ्त फरमाते हैं, बल्कि मुझे इल्जाम देते हैं कि मैंने मुस्लिम की हदीस को ज़ईफ ठहराया है कि बुखारी ने इस वजह से ज़ईफ ठहराया कि बुखारी ने उसको छोड़ दिया है। ये नहीं सवाल किया कि बुखारी ने उसको ज़ईफ कहा है। कितना फर्क है आपके अल्फाज बयान करने में, कितना फर्क है यहाँ पे। आगे पढ़ने। हाँ जी, मैं वही बता रहा हूँ ना अभी, लेकिन बात यहाँ पे ये असल बात जो आप बयान कर रहे थे उसमें और इस तहरीर में कितना फर्क है। आगे पढ़ लें, आगे पढ़ें। सफ़ा बताएं, सफ़ा जिल्द कौन सी है? सफ़ा जिल्द जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 42।
جلد نمبر 4 الحق مباحثہ لدھیانہ اور 43۔ الزام یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود السلام نے اس کو ضعیف کہا ہے آپ کیونکہ آگے پڑھیں گے تو پتہ لگے گا نا آگے کیوں نہیں آپ پڑھتے کے آپ الفاظ جو پہلے تھے وہ غلط تھے، اس آگے بات کیوں کو نہیں پڑھ رہے؟ آپ اس کا بات کو سمجھیں آپ۔ مطلب اچھا، آگے نہیں آگے پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا جواب میری طرف سے عرض ہے کہ موضوع ہونا کسی حدیث کا اور بات ہے، اور اس نہیں سوری موضوع اور ضعیف ہونا اور بات، اور چونکہ دمشقی حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو اس کے متعلق کی حدیثیں بخاری اپنی کتاب میں لکھی ہیں مگر اس طولانی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے درجہ تعلقات خاصہ اس حدیث کے جو دوسری حدیثوں سے ہے یہ شک ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بخاری صاحب اس حدیث کے مضمون سے بے خبر رہے ہیں، بلکہ ذہن اس بات کی طرف انتقال، یہ حضرت مسیح موعود اپنا بتا رہے ہیں کہ بلکہ ذہن اسی بات کی طرف انتقال کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی رائے میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے، اپنی رائے میں، یعنی کہ یہ ذہن انتقال کر رہا ہے یہ حضرت مسیح موعود۔ سو میری طرف سے یہ اجتہادی امر ہے اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں اس کو بس رک جائیں، بس پورا سنا کریں سمجھتا ہوں، اور اس موضوع کو ہونے سے کچھ تعلق، ایسا ہی سمجھتا ہوں اس کو موضوع ہونے سے کچھ تعلق نہیں، یہ بحث اصل بحث سے خارج ہے، اس لیے میں اس کو طول دینا نہیں چاہتا۔ آپ رک کا جائیں یہاں اختیار پہ۔ ہے، جو چاہے رائے قائم کرے، پڑھنے والے خود میری اور آپ کی رائے کا فیصلہ کر لیں گے۔ اب یہاں پہ رک جائیں، اب سنیں میری بات۔ آپ نے پڑھا کہ میرا جو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ذہن اس طرف منتقل ہوتا ہے، یہ مرزا صاحب نے اپنی بات لکھی، پڑھیں ورڈ بائی ورڈ پڑھیں۔ تو وہی تو کہہ رہے ہیں، وہ الزام یہ دے رہے ہیں کہ آپ نے سنیں دیکھیں جو شروع میں الفاظ آپ نے کہتے وہ غلط تھے، یہاں پہ سبحان بھائی آپ اس کو پڑھ دیں۔ سنیں نا ولید بھائی، بحث نہ کیا کریں۔ دیکھیں بحث کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان آپ کے جو تعلقات ہیں نا وہ خراب بھی ہونے شروع ہوتے ہیں آہستہ آہستہ۔ بات یہ ہے کہ انہوں نے الزام دیا تھا کہ حضرت مسیح موعود نے صرف اس وجہ سے موضوع ٹھہرا دیا ہے کہ حضرت بخاری نے اس کو نہیں لیا، حضرت مسیح موعود نے اس کو، تو وہ اپنا آگے وہ جواز پیش کر رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ حضرت امام بخاری نے کہیں کہا ہے، آپ کا یہی سوال تھا کہ امام بخاری نے کہاں کہا ہے اس کو ضعیف، اور پھر آپ نے کہا یہی سوال ہوا تھا۔ یہ دیکھیں کتنے الفاظ کا کتنا فرق ہے، لفظ کے تھوڑے سے ہیر پھیر سے پورا مضمون بدل جاتا ہے، ایک لفظ کے ہیر پھیر۔ الفاظ دوبارہ پڑھ دیں کہ جو انہوں نے کہا کہ میرا ذہن اسی طرف ہی منتقل ہوتا ہے، پڑھ دیں۔ ہمارے یہاں پہ 7 بھائی اوپر بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، سب نے سنا تھا آپ نے ایسے الفاظ کا ہیر پھیر کیا تھا۔ آپ نے کہا تھا کہ حضرت مسیح موعود نے حضرت امام بخاری نے کہا اس حدیث کو ضعیف، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے کہا یہی سوال ہوا تھا، شروع میں آپ نے یہ کہا تھا یہی سوال ہوا تھا، پھر اب میں آپ کو دوبارہ پڑھتا ہوں میں پڑھتا ہوں عثمان بھائی، میں پڑھتا ہوں۔ میرے سے پڑھیں۔ حضور فرماتے ہیں پھر آپ مجھ سے دریافت کرتے ہیں بلکہ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں نے مسلم کی حدیث کو اس وجہ سے ضعیف ٹھہرایا ہے کہ بخاری نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اس کے جواب میں میری طرف سے یہ عرض ہے کہ موضوع ہونا کسی حدیث کا اور بات ہے اور اس کا ضعیف ہونا اور بات، اور چونکہ دمشقی حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو اس کے متعلق کی حدیثیں بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں مگر اس طولانی حدیث کو یعنی لمبی حدیث کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے بوجہ تعلقات خاصہ اس حدیث کے جو دوسری حدیثوں سے ہیں یہ شک ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بخاری صاحب یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے مضمون سے بے خبر رہے ہیں۔ بلکہ اب یہاں حضور یہ نہیں کہہ رہے کہ میرا ذہن، بلکہ فرمایا کہ ذہن اسی بات کی طرف انتقال کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی رائے میں یعنی امام بخاری نے اپنی رائے میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ سو یہ میری طرف سے ایک اجتہادی امر ہے اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں، اس کو موضوع ہونے سے کچھ تعلق نہیں، اور یہ بحث اصل بحث سے خارج ہے، اس لیے میں اس میں طول دینا نہیں چاہتا۔ آپ کا اختیار ہے، جو چاہیں رائے قائم کریں، پڑھنے والے خود اور آپ کی رائے میں فیصلہ کر لیں گے۔
میرے پر اس امر کا کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ نے ذالحم کے صفحہ 226 کا حوالہ دے کر ناحق ایک طول اپنی کلام کو دیا. میری اس تمام کلام کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے فیصلہ کے طور پر کسی حدیث مسلم یا بخاری کو موضوع قرار دے دیا ہے، بلکہ میرا مطلب صرف تناقض کو، اختلاف کو ظاہر کرنا ہے اور یہ دکھلانا ہے کہ اگر تناقض کو دور نہ کیا جائے تو یہ دونوں طور کی حدیثوں میں سے ایک کو موضوع ماننا پڑے گا. خدا کے بندے اتنا واضح ہے کہ میں تو اس کو موضوع قرار ہی نہیں دے رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یار کیا باتیں کر رہے ہیں. آگے پڑھیں جس میں حضور بیان فرما رہے ہیں، بلکہ میرا تو ابتدا سے مذہب یہی ہے. سوری ماننا میرا اس بیان سے فیصلہ کے طور پر کوئی قطعی حکم نہیں کہ در حقیقت بلا ریب فلاں حدیث موضوع ہے، بلکہ میرا تو ابتدا سے یہی مذہب ہے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو سب سے پہلے بتایا تھا کہ اگر کسی حدیث کی قرآن سے کریم سے کسی طور سے تطبیق نہ ہو سکے، تطبیق کا مطلب جانتے ہیں؟ تطبیق کا مطلب کہ اس کے مطابق، تو وہ حدیث موضوع ٹھہرے گی. جو حدیث قرآن کے خلاف ہے وہ موضوع ٹھہرے گی، یا وہ حدیثیں جو سلسلہ تعامل کی متواترہ حدیثوں سے یا جو ایسی حدیثوں سے مخالف ہوں جو کمی اور کیفی طور پر اپنے، یعنی کمیت کے لحاظ سے اور کیفیت کے لحاظ سے، کیفی طور پر اپنے ساتھ کثرت اور قوت رکھتی ہیں، وہ موضوع ماننی پڑیں گی. اگر میں کسی حدیث کو مخالف قرآن ٹھہراؤں اور آپ اس کو موافق قرآن کر کے دکھلاویں، تو میں اگر فرض کے طور پر اس کو موضوع ہی قرار دوں تب بھی اندت تطابق، یعنی تطابق کے نزدیک اپنے مذہب سے رجوع کر لوں گا. میری غرض تو اس قدر ہے کہ حدیث کو قرآن کریم سے مطابق ہونا چاہیے. پھر سن لیں، میری غرض تو صرف اس قدر ہے کہ حدیث کو قرآن کریم سے مطابق ہونا چاہیے. ہاں، اگر سلسلہ تعامل کے روح سے کسی حدیث کا مضمون قرآن کے کسی خاص حکم سے بظاہر منافی معلوم ہو تو اس کو بھی تسلیم کر سکتا ہوں، کیونکہ سلسلہ تعامل حجت قوی ہے. میرے نزدیک بہتر ہے کہ آپ ان باتوں کی فکر کو جانے دیں اور اس ضروری بات پر توجہ دیں کہ کیا ایسی حالت میں جب کہ ایک حدیث صریح قرآن کریم کے مخالف معلوم ہو اور سلسلہ تعامل سے باہر ہو تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ پر اپنا اعتقاد بار بار ظاہر کرتا ہوں کہ میں صحیح بخاری اور مسلم کی حدیثوں کو یوں ہی بلا وجہ ضعیف اور موضوع قرار نہیں دے سکتا، بلکہ میرا ان کی نسبت حسن ظن ہے. ہاں، جو حدیث قرآن کریم کے مخالف معلوم ہو اور کسی طرح اس سے مطابقت نہ کھا سکے، میں اس کو ہرگز من جانب رسول کریم یقین نہیں کروں گا جب تک کوئی مجھ کو مدلل طور پر سمجھا نہ دیوے کہ در حقیقت کوئی مخالفت نہیں. ہاں، سلسلہ تعامل کی حدیثیں اس سے مستثنی ہیں. کافی لمبی تاریخ آگے بہت سارا اس کے اوپر پھر بحث اٹھائی ہوئی ہے اجماع کی اور قرآن اور حدیث کا معیار صحت کے اوپر، لیکن واضح کر دیا نا، اس میں تو کوئی شک ہے. اب اس سے ولید بھائی، اس سے اتنی واضح دلیل جو حضور نے خود دے دی ہے، اب اس میں کوئی دو رائے ہے؟ ہم کوئی جواب دے سکتے ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے؟ آپ کا دوسرا جو مباشر لدھیانہ والا آپ نے اعتراض اٹھایا تو اس کا بھی جواب آ گیا. جی سنیں بات سنیں. مرزا مرزا صاحب نے بحث کیا کی ہے، میرا اس کے اوپر نہیں ہے کوشچن. پہلی بات، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ مرزا صاحب نے کسی جگہ پہ یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے. میں نے بالکل ایک بار بھی میرا یہ ورڈ نہیں تھا. میں نے ہمیشہ ضعیف کا ہی ورڈ یوز کیا. مجھے پتا ہے موضوع ڈفرینٹ چیز ہوتی ہے، ضعیف ڈفرینٹ ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں پر آپ نے پڑھا کہ مرزا صاحب نے یہ کہا کہ یہ میرا ذاتی اجتہاد تھا، کس بات پہ مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا ذاتی اجتہاد ہے؟ یہ ایک اجتہادی امر ہے. یہ مرزا صاحب کا کس بارے میں اجتہادی امر ہے بتائیں.
جو باتیں باقی پڑھی ہیں آپ کو سنیں، جو باتیں باقی پڑھی ہیں ابن ماجہ بھائی وہ ان کو سمجھ نہیں آئی اور یہ ان کو فکرہ سمجھ آ گیا. میں بتاتا ہوں کیوں سمجھ آیا، میں بتاتا ہوں. یہ اس لیے سمجھ آیا کہ مرزا صاحب نے ازالہ اوہام کے 209 پیج پہ یہ بات لکھی کہ صحیح مسلم نے یہ جو حدیث لی ہے اس کو رئیس المحدثین امام بخاری نے ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیا. یہ بات آپ بھی میرے سامنے کسی حدیث کے بارے میں کریں گے تو میں آپ کو فوراً پوچھوں گا کہ کیسے، کیوں چھوڑا انہوں نے، کہاں چھوڑا، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس. آپ یا تو ثبوت پیش کریں گے یا آپ یہ کہیں گے کہ یہ میرا اپنا ذاتی اجتہاد ہے. یہیں پہ مرزا صاحب نے یہ بات لکھی اور میں نے صرف اتنی ہی بات کی ہے، اس سے ایکسپینڈ بات میں نے بالکل قطعاً نہیں کی. اور اسی جگہ پر مرزا صاحب بھی یہی مضمون ہی بتاتے ہیں سٹارٹ میں کہ جب ان سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے ساری بات کی اور انہوں نے اس کے اندر یہ بھی بات کی کہ جی بخاری صاحب نے حدیثیں پیش کی ہیں تو مائٹ بھی پاسبل ان کے سامنے یہ حدیث سے وہ کیسے مطلب الگ ہو سکتے ہیں، انہیں پتہ ہی ہوگا اس حدیث کے بارے میں، اسی لیے انہوں نے ضعیف سمجھ لیا. پھر آگے انہوں نے کہا، ایک منٹ نہیں، پھر آگے انہوں نے کہا کہ یہ میرا اپنا اجتہاد عمل ہے. تو مرزا صاحب نے اس جگہ پہ اپنا اجتہاد کیا ہوا ہے کہ امام بخاری نے حدیث کو ضعیف سمجھ کے چھوڑا ہے. میرا یہی سوال تھا، اتنا ہی جواب ہے. اگر میں نے اس میں کوئی غلط بیانی کی ہے تو سننے والا کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ایون میاں صاحب روک دیں گے مجھے کہ نہیں ولی صاحب آپ نے پہلے کچھ اور بات کی. یہ کون سا صفحہ تھا ابن ماجہ بھائی، کون سا صفحہ یہ ہے؟ میں نے نکالا ہوا ہے جی، نہیں مجھے بتا دیں. میں 42 جی، مسالے دانی. صفحہ نمبر ہے 40. ڈی بھائی جب آپ نے بات شروع میں ذرا تحریر دوبارہ کرتا ہوں. بولی جی، میں نے ہر چیز آپ کو ساتھ ساتھ بیان بھی کی ہے، حوالہ بھی دیا ہے. اب بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ غلط بات ہے تو میں معافی چاہتا ہوں. نہیں ایک منٹ میاں صاحب میں اجازت چاہ رہے ہیں، تسی کنٹینیو کرو. ایک منٹ ماجہ بھائی، ایک منٹ او تحریر پھر پڑھ دیو. ماجہ بھائی ایک بار تحریر پھر پڑھ دو اور انہوں کلیئر کر دو. میں بھی ناصر یہی میں بھی عرض کرن لگا سی کہ جتھے حضرت صاحب نے فرمایا کہ بخاری صاحب دا او ذاتی اجتہاد ہے، میں کڑا کے سامنے لکھا ہے جی. ہاں او دوبارہ ذرا 2-3 بار سناؤ جناب، دوبارہ پڑھ دینا جی، ٹھیک ہے جی. ایک منٹ جی. اور پھر مجھ سے یہ دریافت فرماتے ہیں بلکہ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں نے مسلم کی حدیث کو اس وجہ سے ضعیف ٹھہرایا ہے کہ بخاری نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کے جواب میں میری طرف سے یہ عرض ہے کہ موضوع ہونا کسی حدیث کا اور بات ہے اور اس کا ضعیف ہونا اور بات ہے. جی بتائیں. ہاں میں ایک منٹ ذرا، میرا بیٹا آیا سی. جی کر لیں. جی اچھا جی، آگے چلتے ہیں. ہونا اپنا ورید بھائی ذرا نا یقین بات ہے، تعصب کی نگاہ کو ختم کر کے اس جو میں یہ پڑھ رہا ہوں نا، یہ آپ نے سننا بھی ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تعصب چھوڑ دیں 1 منٹ کے لیے، نیوٹرل ہو کے آپ نے بات تحریر سننی بھی ہے اور یہاں سے پڑھنی بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، ضعیف ٹھہرایا، بخاری نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اچھا، ہونا کسی حدیث کا اور بات ہے اور اس کا ضعیف ہونا اور بات ہے. کیونکہ دمشقی حدیث ایک ایسی حدیث ہے جو اس کے متعلق کی حدیثیں بخاری نے اپنی کتاب میں لکھی ہیں مگر اس دورانی حدیث کو چھوڑ دیا. اس لیے باوجہ تعلقات خاصہ اس حدیث کے جو دوسری حدیثوں سے ہیں یہ شک ہرگز نہیں ہو سکتا کہ بخاری صاحب اس حدیث کو کے مضمون سے بے خبر رہے ہیں، بلکہ اب یہاں پہ ایک منٹ دے دیں. دیکھیں اس جگہ پہ مرزا صاحب یہ لکھ رہے ہیں، اس جگہ پہ مرزا، کیونکہ آپ ساری پڑھ لیتے ہیں نا تو پھر میں کوشچن ادھر ہی کرتا ہوں تو وہ شاید آپ کو بھی برا لگتا ہے اور مجھے بھی اب یہ برا ہی لگ رہا ہے. میں تو خیر اب اجازت ہی لے لوں گا اس کے بعد کہ اس جگہ پہ مرزا صاحب نے یہ لکھا کہ بخاری صاحب نے
باقی حدیثیں لیں، اس سے متعلق جو حدیثیں تھیں ظاہر ہوتا ہے کہ بخاری صاحب اس حدیث کے مضمون سے بے خبر نہیں تھے. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. آگے پڑھیں. آگے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں بلکہ ذہن اسی طرف، کس طرف انتقال کرتا ہے؟ اسی طرف انتقال کر رہا ہے. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں، یہ مرزا صاحب کلام کر رہے ہیں نا. تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ذہن اسی طرف انتقال کر رہا ہے ان کا. کس طرف انتقال کر رہا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ انتقال کرتا ہے کہ انہوں، مطلب بخاری صاحب کی بات کر رہے ہیں، کہ بخاری صاحب نے اپنی رائے میں، کریں آگے، اپنی رائے میں، جی جی کہ بخاری، جی جی نہیں میں صاحب آرام سے پڑھ رہا ہوں، اللہ معاف کرے، کوئی لڑائی نہیں ہے. ہاں نہیں ہاں اسی طرف انتقال کرتا ہے. مرزا صاحب نے کہا میرا ذہن اسی طرف انتقال کرتا ہے. بخاری، انہوں نے کی مطلب ہے بخاری صاحب، بخاری صاحب نے اپنی رائے میں اس کو کیا کیا؟ اس کو ضعیف قرار دیا، ضعیف قرار دیا. مرزا صاحب یہ اپنی طرف کہہ رہے ہیں کہ اسی طرف ذہن انتقال کیا کہ بخاری صاحب نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے دیا. اگلی بات سنو، آگے مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ سو یہ میری طرف سے، اب یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے، سو یہ میری طرف سے، میری طرف سے ایک اجتہادی امر ہے. کیا اجتہادی امر ہے؟ یہ ایک اجتہادی امر ہے اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. یعنی کہ بخاری صاحب کا اپنا وہ، یہ بخاری صاحب کی طرف ہی ساری بات منسوخ ہے کہ یہ ان کا اپنا ایک بالکل ساری بات مرزا صاحب جو ہے وہ بخاری صاحب کا فہم بیان کر رہے ہیں. دوبارہ سن لیں، آپ نے بھی پڑھا ہے کہ بخاری صاحب اس حدیث کے مضمون سے بے خبر رہے بلکہ ذہن اسی بات کی طرف انتقال کرتا ہے. یعنی بخاری صاحب کی جو اس وقت کی کیفیت ہے نا وہ بیان کر رہے ہیں، اور ان کا اپنے ذہن میں یہ ان کا تصور آ رہا ہے بخاری صاحب کا کہ انتقال ظاہر ہوتے صحیح نا، اس میں حضور کیا بات کر رہے ہیں؟ میں وہی بات کر رہا ہوں. امیر صاحب آپ اجتہاد کس بارے میں انہوں نے کیا ہے؟ یہ انہوں نے بخاری اس بات کو اجتہاد کیا ہے کہ بخاری اس حدیث کے بارے میں جانتے ہیں. سن لیں، جہاں تک مجھے سمجھ لگی ہے، میں مین آن وہی بات ہی بتاؤں گا. ہاں جی، کیا ہے؟ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بخاری صاحب نے اس حدیث کو ضعیف سمجھ کے جو چھوڑا ہے، وہ اسی پہ بحث کر رہے ہیں کہ بخاری نے اس حدیث کو جو ضعیف سمجھ کے چھوڑا ہے وہ اس کو ضعیف سمجھتے تھے کیونکہ انہوں نے باقی حدیثیں لی ہیں، یہ والی حدیث انہوں نے چھوڑی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ذہن اسی طرف انتقال کرتا ہے. ہمارا مطلب علماء کر لیتا ہوں، کوئی بھی بندہ کر لیتا ہوں، عام بندہ. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ علماء کا ذہن اسی طرف ہی منتقل ہو جاتا ہے کہ بخاری صاحب کو اس حدیث کے بارے میں پتا تھا، اس حدیث کے بارے میں انہیں پتا تھا، لیکن انہوں نے ضعیف سمجھ کے اسے چھوڑ دیا، اپنی کتب میں نہیں درج کیا. اگر بخاری صاحب اسے ضعیف سمجھتے تھے تو اس کا مطلب پھر جب امام مسلم نے لیا تو یہ حدیث تو ضعیف ہے نا. اچھا، لیکن چلیں اس سے آگے چلتا ہوں، اس سے آگے چل جاتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ضعیف کہا ہے؟ نہیں، میں تو کہا آگے چلتے ہیں. نہیں، اعتراض آپ کا کس بات کے اوپر ہے کہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے؟ اس پر اعتراض ہے؟ اعتراض کس بات پر؟ مجھے یہ بتائیں، میں نے اس سٹارٹنگ میں تحریر میں آپ کو اعتراض کس بات پر ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس حدیث کو ضعیف کہا ہے، اس بات پہ، یہ بات جب میں نے کی تھی نا، وہ اعتراض بتائیں نا مجھے. اس میں کچھ سمجھ تو آ نہیں کہ آپ کا اعتراض کس بات کے اوپر، مجھے اعتراض بتا دیں. اس میں اعتراض کس بات کے اوپر آپ کر رہے ہیں؟ یہ صاف واضح حدیثیں ہیں، یہ سامنے واضح آپ کے سامنے تحریرات موجود ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے اوپر اعتراض کس بات کا آپ کو کہ حضرت مسیح نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے؟ مرزا صاحب اس حدیث کو تعویل کرنا چاہتے تھے. پھر کھل کے بات کر لیتے ہیں. مرزا صاحب اس حدیث کی تعویل کرنا چاہتے تھے. یہاں پہ کوئی تعویل آپ تسلی سے سنیں، آپ تسلی سے سن لیں. مرزا صاحب اس حدیث کی تعویل کرنا چاہتے تھے، وہ اس کو ظاہر پہ نہیں لینا چاہتے تھے. اس لیے مرزا صاحب نے 50 پیجوں کے اوپر یہ باتیں لکھی
کہ امام بخاری نے اس کو ضعیف سمجھا. باقی بحث مرزا صاحب نے کی صرف اس وجہ سے مرزا صاحب نے بحث کی کہ اس حدیث کو میں ظاہر پہ معمول نہ کروں, اسی لیے انہوں نے اپنی بات کو خود پلٹا. کہیں بھی صحیح بخاری نے یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ میں نے اس حدیث کو ضعیف سمجھا. مرزا صاحب نے اپنی بات کو پلٹا. میں الزام کا ورڈ بھی یوز نہیں کر رہا کہ مرزا صاحب نے الزام لگایا. بخاری صاحب کے اوپر مرزا صاحب نے یہ بات پلٹ دی صرف یہ کرنے کے لیے کہ میں اس حدیث کی تعویل کر لوں. انہوں نے پلٹی بات اور بخاری صاحب پہ یہ الزام لگایا کہ انہوں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دے کر چھوڑا ہے یا انہیں پتا تھا. اسی وجہ سے مرزا صاحب نے کہا کہ یہ میرا اپنا اجتہاد ہے. مجھے سمجھ آ گئی آپ کی بات کی, سمجھ کریں, سمجھ لیں. یہاں پر حضور کیا کہ بیان فرما رہے ہیں, پھر آپ مجھ سے دریافت فرماتے ہیں بلکہ مجھے الزام دیتے ہیں. جو اس وقت کے علماء نے الزام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا تھا نا, ابھی آپ کا وہی الزام ہے. آپ جتنی مرضی الفاظوں کے اندر ہیرا پھیری کر دیں نا جی, ایسا کوئی مسئلہ نہیں, مجھے سمجھ آ جاتی ہے. میں صرف آپ کی زبان سے یہ بات سننا چاہ رہا تھا کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, اور یہی الزام وہ لگا رہے تھے. بلکہ مجھے الزام دیتے ہیں کہ میں نے مسلم کی حدیث کو اس وجہ سے ضعیف ٹھہرایا ہے کہ بخاری نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اسی بات کا تو حضور جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, آپ آگے سنیں. ٹھہر جائیں. مجھے آپ کا الزام پہلے سمجھ آ گیا تھا, لیکن میں آپ کی زبان سننا چاہ رہا تھا. آپ نے پہلے آپ نے طویل کے الفاظ ڈالے اندر مریض صاحب کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام طویل میں نے آپ دیکھیے 15 منٹ بات سنی ہے, 15 منٹ میں نے بات سنی ہے, صبر کر جائیں ابھی. پھر آپ نے کہا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نعوذ باللہ من ذالک یہاں پر غلط بیانی کی ہے کہ انہوں نے الفاظ کو الٹائے پلٹائے ہیں. کسی مقام پر بھی حضور نے یہ بات الزام جو الٹائے پلٹائے نہیں ہیں. حضور کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا اس کا الزام حضور نے خود دیا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے جس کا اس وقت کے علماء بھی اعتراض کرتے رہے اور آپ بھی اعتراض کر رہے ہیں, لیکن آپ کے اندر جرت نہیں کیونکہ آپ نے تحریر پڑھ لی ساری آگے سے کہ یہ ہے. یہ کیا جی, الزام دیتے ہیں کہ میں نے مسلم کی حدیث کو ضعیف ٹھہرایا ہے کہ بخاری نے اس کو چھوڑ دیا ہے. اس کے جواب میں میری طرف سے یہ عرض ہے کہ موضوع ہونا کسی حدیث کا اور بات ہے اور اس کا ضعیف ہونا اور بات ہے. یہ تو حضور نے جواب دے دیا. اگر آپ کی سوال کا جواب دوں, یہ تو مختصر سا جواب ادھر ہی کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے چلتے ہیں جی. جو آپ آگے پڑھنے نہیں نا دے رہے بار بار, جو آپ کہتے ہیں جی بلکہ ذہن اسی بات کی طرف انتقال کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی رائے میں اس کو ضعیف قرار دیا ہے. سو یہ میری طرف سے ایک اجتہادی امر ہے اور میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. اس کو موضوع ہونے سے کچھ تعلق نہیں. یہ اس الزام کا جواب ہے جی. اور یہ بحث اصل بحث سے خارج ہے. اصل بحث تو حضور کہتے ہیں کوئی اور تھی. اصل بحث کیا تھی؟ دجال کے متعلق تھی, جو حضور وہاں پہ ازالہ ہام میں کر رہے ہیں اور وفات مسیح ثابت کر رہے ہیں. حضور نے جواب دے دیا خود ہی, کچھ تعلق نہیں. اور یہ بحث اصل بحث سے خارج ہے, اس لیے میں اس میں طول دینا نہیں چاہتا. آپ کا اختیار ہے, جو چاہے رائے قائم کریں. یہ اس وقت کے علماء کو بھی جواب تھا, آپ کو بھی یہی جواب ہے کہ آپ نے جو رائے قائم کرنی ہے کرتے رہیں. پڑھنے والے خود میری اور آپ کی رائے میں فیصلہ کر لیں گے. یعنی جو لوگ دیکھ رہے ہیں, جو سن رہے ہیں, وہ یہ رائے کا خود فیصلہ کر لیں گے کہ جو آپ اعتراض کر رہے ہیں وہ کیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہاں پر جو آیا وہ کیا ہے. اچھا جی, فیصلہ کر لیں گے. میرے پر اس امر کا کوئی الزام عائد نہیں ہو سکتا. پھر آپ نے ازالہ اوہام کے صفحہ 226 کا حوالہ دے کر ناحق ایک طول اپنی کلام کو کر دیا ہے. میری اس تمام کلام کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں نے فیصلہ کے طور پر کسی حدیث مسلم یا بخاری کو موضوع قرار دے دیا ہے, بلکہ میرا مطلب صرف تناقض کو ظاہر کرنا ہے. اور وہی میں نے آپ کے سامنے تناقض رکھا تھا. یہ دوبارہ پڑھ دیں ماجد بھائی, اس کو دوبارہ پڑھ دیے فکر کو. اب نہیں سمجھ آتی ہے ناصر بھائی, تو میں 10 دفعہ بھی پڑھوں گا نا, ان کو سمجھ نہیں آنی, کیونکہ ان کا اعتراض وہی پر ہے.
اصل میں ابن ماجہ بھائی اگر آپ صفحہ 41 پہ جاتے ہیں نا، سب سے اوپر چلے جائیں، اس کی وجہ بیان ہوئی ہے. اصل میں ان کے علماء کہتے تھے کہ اجماع ہے، ان حدیثوں پر عمل کرنا ہے. وہ اوپر لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے. ہاں جی اجماع ہے. تو اب پرابلم یہ ہے کہ ان کا اجماع ٹوٹ رہا ہے اس حدیث کی وجہ سے. ہاں جی یہ تفسیر فتح العزیز کا حوالہ دیا حضور نے یہاں پر ان کی اپنی کتابوں سے، ٹھیک ہے. اور میں جو اگلی تحریر وہاں پر اجالہ عام کی پیش کرنے لگا تھا وہ تفسیر معالم کا حوالہ دیا تھا حضور نے. اور یہ وہ اعتراض جو تھا وہ حضرت مسیح السلام کے اوپر الٹا دیتے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے اگلے صفحے کھولے تھے. اور یہ سارا حضور نے ان کی کتابوں کے حوالے دے کر یہ بیان کیا کہ یہ دیکھیں دنیا میں حنفی لوگ 15 کروڑ کے قریب ہیں، اجماع سے منکر ہیں. ماں سوائے اس کے آپ صاحبان ہی فرمایا کرتے ہیں کہ حدیث کو بشرط صحت ماننا چاہیے. ہاں جی. اور قرآن کریم پر بغیر کسی شرط کے ایمان لانا فرض ہے. ہاں کریں جی اعتراض یہاں پر. اب ولی صاحب وہ کہیں تو آپ کے علماء کہتے ہیں بشرط صحت ماننا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی آگے چلیں. اب اگرچہ اس بات پر تمہارا ایمان ہے کہ جو حدیث صحیح ثابت ہو جائے وہ واجب العمل ہے، لیکن اس بات پر ہم کیوں کر ایمان لے آمیں کہ ہر حدیث بخاری اور مسلم کی بغیر کسی شک اور شبہ کے واجب العمل ماننی چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ وجوب کسی سند شرعی یا نص صریح سے واقف ہے. کچھ بیان تو کیا ہوتا تفسیر فتح العزیز میں زیر آیت فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. ٹھیک ہے جی. اس کی اب حضور آگے پھر پوری ایک تفصیل بیان فرما رہے ہیں. ولید بھائی تعصب کی آنکھ کھول کے پڑھے نا تو ہر تحریر حل شدہ ہے. اگر تعصب کی پردہ ہو نا جی، ٹھیک ہے، تو پھر قرآن کریم میں بھی نبی کی بیویوں کے اوپر وہی اعتراض کیا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جو کرتے رہے ہیں لوگ. ٹھیک ہے. اگر تعصب کی نگاہ ہوگی نا تو پھر انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، یہ جو سورت کا جو نزول تھا نا اس کو ذرا پڑھ لیں جا کے. تعصب نگاہ آپ نے اٹھانی ہے تو پھر بھائی اگر آپ شک مائک کھول لیں. اب بحث تو میں نا تھوڑا سا جو ہے نا وہ اب اجازت چاہ رہا ہوں میرے نا. ٹھیک ہے ماجہ بھائی اللہ بس بند ہی کرنی ہے، اب بند کرنے لگے ہم لوگ. ولید بھائی بات یہ ہے کہ جس طرح یہاں پہ حضرت مسیح موعود وسلم فرماتے ہیں نا کہ جس پر اجماع ہو جائے اور وہ اس حدیث پہ یہ سب صحیح ہے، تو معاملہ یہ پھر یہاں پہ آئے گا کہ جو حضرت ابراہیم کے متعلق حدیث جو موجود ہے نا کہ کذابات ثلاثہ والی جو حدیث ہے کہ 3 جھوٹ حضرت ابراہیم نے بولے، ہاں 3 جھوٹ وہ حضرت ابو ہریرہ سے، وہ بھی پھر ماننی پڑ جائے گی، پھر اسی الفاظ کے ساتھ ہی ماننی پڑے گی، کیونکہ تعبیر نہیں کر سکیں گے. تو یہ معاملات سارے ہیں، یہ اتنی خوبصورت عبارتیں ہیں جو ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہیں. اگر واقعی جو ابن ماجہ بھائی نے کہا ہے نا، فرمایا کہ اگر تعصب نہ ہو، آنکھ میں تعصب نہ ہو، تو یہ تو ہر چیز کھول کھول کے بیان کر رہی ہیں. تعصب نہیں ہے ہمیں بس. اور بار بار شمان بھائی حضور کہہ رہے ہیں کہ جو حدیث قرآن کے تعارض ہے، مخالف ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے جتنی بھی سکھاؤ. قرآن بہرحال حاکم ہے، یہ قرآن ٹھیک ہو فیصلہ گیا. یہ ولید بھائی سے بھی پوچھ رہے ہیں جی. ولید بھائی کوئی نہیں میاں صاحب بس میرے خیال میں کافی بات ہو گئی ہے. بس نہیں وہ تو ہو گئی ہے، لیکن کوئی سمجھ آئی ہے اتنا ہم نے بھی آپ کے سوال. میاں صاحب اصل میں بات اس طرح ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر میں نے اعتراض کیا ہے نا اس کے سوالات کے جوابات کوئی بندہ یہاں پر دے نہیں رہا. میری ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ میرے سے ابھی بیٹھے بات کر رہے ہیں، میں کسی اور براڈ پہ جا کے آپ کی بات کو غلط رنگ میں بیان کروں، میرے سے کوئی بندہ پوچھے کہ تم نے فیورٹ 49 کی براڈ کی غلط بات کیوں پیش کی ہے، اور میں آگے سے کہہ دوں یہ میرا اپنا اجتہاد ہے. ٹھیک ہے، ہر بندہ اپنا اجتہاد کر سکتا ہے، میں نے کبھی چیز سے انکار کیا ہے، لیکن میرا مقصد جو تھا ایک چیز اجاگر کرنے کا وہ یہی تھا کہ مرزا صاحب نے اس حدیث کو اگر یہ کہا ہے کہ صحیح بخاری نے اس کو ضعیف سمجھ کے چھوڑ دیا تو ٹھیک ہے، مرزا صاحب نے لکھی ہے یہ بات اپنی ازالہ اوہام میں، اور مرزا صاحب سے جب یہ کوشچن ہوا تو انہوں نے کہا میرا اپنا اجتہادی عمل ہے. اگر تو آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، یہ ایک منٹ سنیں، یہ مربی صاحب بیٹھے ہیں، انہوں نے 40-45 سال لگائے ہیں. الناصر بھائی آپ میرے سے 10-15 دن کا ٹائم لے لیں، میں تو خود یہ سمجھنا چاہتا ہوں
کہ صحیح بخاری کے اندر یا حضرت بخاری صاحب نے اس حدیث کو اگر ضعیف سمجھ کے چھوڑا ہے، کوئی ثبوت ہو تو پیش کر دیں. اچھا بات ولید کرنے بھائی، کا آسان ہے کہ وہ ڈفرنٹ حدیثیں تھیں یا ڈفرنٹ معاملات تھے، وہ تو الگ بات ہے. ولید بھائی اب اگر اس کو کنکلوڈ کریں نا تو میرا خیال ہے میرے جیسا مطلب سادہ بندہ بھی سمجھ گیا ہے. اب آپ نے جہاں پہ اتنے صفحات پڑھے ہیں نا، آپ انہوں نے ماجد بھائی نے 41 پڑھا ہے، آپ 40 سے شروع کر دیں گے، 40 اور 41 ضرور پڑھیں اور پھر اس کے بعد آگے جائیں. تو میرا خیال ہے شاید آپ کا بغیر ہم سے پوچھے ہی مسئلہ حل ہو جائے. آپ اس کو ڈیپلی فہم اور سمجھ کے ساتھ ادھر ادھر کی رائے زنی کے بغیر اپنی رائے کے ساتھ پڑھیں گے نا 40 41، تو میرا خیال ہے کہ باقی سارا مضمون آپ پہ خود ہی واضح ہو جائے گا، ہمیں پوچھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں آپ میرے ساتھ 15 دن نہ لگائیں. آپ ایسے کریں کہ ان ساری تحریرات کو جو آج ہم نے پڑھی ہیں، آپ 3 4 دفعہ خدا سے دعا کر کے کہیں کہ اللہ میاں یہ بندہ ایک نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، میں اس کی تحریر پڑھ رہا ہوں تو مجھے سمجھا کہ یہ تحریر اس کی غلط ہے یا ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ خود ہی سمجھا دے گا. میرے ساتھ آپ بحث کرتے رہیں گے جیت ہار کے چکر میں، اور آپ کہیں گے کہ نہیں یہ تو غلط ہے. مرزا صاحب نے واضح لکھ دیا ہے، بالکل واضح لکھ دیا ہے. اللہ اب کلام نہیں کرتا. اچھا میں اب ایک اور عرض کر دوں. آپ کو تو یار یہ بھی کہنا چاہیے، آپ کو تو میں نے بالکل وہ دکھا دیا کہ انہوں نے اپنا اجتہادی عمل ہے ان کا، باقی مرضی آپ کسی اور صاحب. وہ اگر مجھے یہ کہہ رہے ہیں نا کہ تعصب کی نظر سے میں دیکھ رہا ہوں، تو میری نظر میں آپ تعصب کی نظر اگر میری ہے نا تو آپ کی نظر ہے جیتنے کی، میری نظر اگر جیتنے کی ہے تو میں نہیں. ولید بھائی، ناصر بھائی نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اللہ سے دعا کر کے اور ایک نبی کے طور پہ بندہ لکھ رہا ہے. میں آپ سے کوئی نہیں کہتا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ نبی سمجھ گئے. آپ ایک جج کی حیثیت سے، ایک منصف کی حیثیت سے، ایک دنیا دار لا دین ہونے کی حیثیت سے صرف حقیقت کو جاننے کے لیے اس تحریر کو 40 سے لے کے آگے جو آپ کے کانسیپٹ ہیں 40 اور 41 کو رکھ کے تو پھر اس پہ اپنا ایز اے منصفی، کیونکہ دین کے معاملے میں ہم نے دیکھ لیا کہ ڈڈی وہی تھی. آپ منصف ہو گئے نا صرف، تو اس تحریر کا 40 اور 41 اور آگے سارا کچھ جو آپ کے پڑھا ہے تو اس 40 41 کے صفحہ کو پڑھ کے پھر فیصلہ کریں. یہ دین والی کہانی جڑی نا وہ انہوں وچ کٹ دو. اوکے جی میاں صاحب السلام علیکم تے رب رکھا. جزاک اللہ. مینوں اجازت دیو تے ہن کل تھوڑی پھر گل سناں گے انشاءاللہ. کیوں جی ولید بھائی ٹھیک ہے؟ یہ سب ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کی رسپیکٹ کرتا ہوں، تو بس بات ہماری جتنی تھی میں نے اتنی کیا. باقی آپ کہہ رہے ہیں تو میں پچھلے پیج کیا اور 40-50 پیج پڑھ لوں گا، کوئی پرابلم نہیں. وہ 40 41 جہاں سے کیس شروع ہوا ہے نا، میں نے جو اندازہ لگایا نا وہ 40 41 سے یہ مقدمہ شروع ہوا ہے. ولید بھائی اگر آپ 40-50 پڑھیں گے نا پھر گڑبڑ ہو جائے گا مضمون. ہم جو کہہ رہے ہیں 41 42 اور 209 کے 2-3 صفحے آگے پیچھے اور 220 21 22 وہ آگے پیچھے پڑھیں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی. پھر 40-50 پڑھیں گے مضمون مشکل ہے، یہ آپ کو اس طرح پھر گڑبڑ ہو جائے گا. پڑھ لوں گا، کوئی مسئلہ نہیں. میں نے پہلے پڑھے ہوئے ہیں، میں اب بار بار کہتا اچھا نہیں لگتا، لیکن میں اس کو ایک بار دوبارہ پڑھ لوں گا. ٹھیک ہے میں دوبارہ پڑھ کے یہاں پہ پھر آ جاؤں گا، کیونکہ میں نے پہلے 2-3 دفعہ پڑھنے کے بعد میں آپ کو صرف چھوٹی سی بات بتا دوں. یہ بھٹی صاحب نیچے بیٹھے ہیں، السلام علیکم بھٹی صاحب. بھٹی صاحب کو پتہ ہے 6 ہفتوں سے یہ بات میں نے روکی ہوئی ہے. وہ ایک مشنری صاحب آئے تھے، طارق صاحب، میری بات یہ ان سے چل رہی ہے، اور یہ پچھلے 6-8 ہفتے پرانی بات ہے جو میں نے روکی ہوئی تھی. اور آپ تب سے میں نے اس کو پتہ نہیں کتنی دفعہ پڑھا ہے اس اعتراض کو کرنے سے پہلے، لیکن میں پھر پڑھ لوں گا. بہت اچھی بات ہے. لیکن ولید بھائی جتنی تفصیل سے آج بات ہوئی ہے پہلے کبھی ہوئی ہے؟ سچ بتاؤں میاں صاحب، یقین کریں، بھٹی صاحب کے پاس چاہے ریکارڈنگ ہو تو آپ ان کو کہیے گا، آپ کو پیش کریں گے. یہاں پر بات ٹوٹل ڈیفرنٹ آپ نے کی ہے جو وہاں پر مشنری صاحب نے کی تھی. وہ یقین کریں انہوں نے یہ تسلیم کیا تھا یا انہوں نے اپنی بات کے اندر یہ کیا تھا کہ مرزا صاحب نے یہ اجتہاد کیا ہے تو ہر عالم کر سکتا ہے یہ اجتہاد. لیکن آپ لوگ بات کر رہے ہیں، انہوں نے بھی یہ تحریر پڑھی تھی، آپ لوگوں نے بھی تحریر پڑھی ہے، میں نے بھی پڑھی ہے.
تو بات ٹوٹل ڈفرنٹ ہو جاتی ہے ہر جگہ پہ. لیکن کوئی بات نہیں, میں اس کو پھر پڑھ لوں گا. دیکھیں جتنا میرا خیال ہے آج ہم نے پڑھا ہے نا, اتنا شاید مشنری صاحب نے نہ پڑھا. میں تیسرا گھنٹہ جا رہا یہی پڑھتے پڑھتے. پلیز صاحب جو آپ نے اب بات کی ہے نا, جو آپ نے کہ انہوں نے ڈفرینٹ بات کی تھی, میں بھی آج سارا سن رہا ہوں باقاعدگی سے. سبحان صاحب نے, میں نے ہی یہ بات آپ سے کی تھی کہ آدھا گھنٹہ پہلے. سبحان صاحب کی تھی کہ نہیں کی تھی؟ کس چیز کی بات کر رہے ہیں آپ شریف بھائی؟ آپ نے یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی اور عالم سے ان کی بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مرزا صاحب کو حق ہے اجتہاد کرنے کا. تو آپ نے یہ بات آج آپ نے اس حوالے سے بھی کو سمجھایا تھا نا, آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ چونکہ آپ کا ایمان نہیں ہے ان کے کہنا کہ کسی کتاب میں یہ الفاظ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ نبی نے غلط بولا ہے. ہاں اگر وہ کتابیں چینج ہو گئی ہیں یا ان کتابوں کے اندر کوئی ایسی رد و بدل ہو گئی ہے جو آپ کو نہیں ایک علاقہ دکھایا گیا جو کھجوروں والا علاقہ تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر یہ کی کہ یہ یمامہ کا علاقہ ہے, کہ ہم یمامہ کی طرف جائیں گے اور یمامہ کی طرف ہجرت کریں گے. لیکن ہجرت حضور نے کیا کی؟ ہجرت حضور نے مدینہ کی طرف کی. تو حضور کا یہ اجتہاد تھا جو حضور نے کشف دیکھا, خواب دیکھا کہ ایک کھجوروں والا علاقہ ہے, تو حضور نے صحابہ کو بتایا کہ یمامہ کی سرزمین لگتی ہے, لیکن زمین کون سی نکلی؟ مدینہ کی زمین نکلی. ناصر صاحب, یہ حضور نے صحابہ کو بتایا تھا کیا یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ وہ ان کو خواب آیا تھا, انہوں نے یہ اجتہاد کیا اپنا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ یمامہ کی طرف ہوگی شاید ہجرت, یہ حضور نے صحابہ کو بتایا تھا؟ نہیں, یہ مجھے نہیں کنفرم اس وقت بتایا تھا, میں نے اس لیے روک لیا آپ کو ادھر. ہاں تو کوئی بات نہیں, لیکن حدیث میں لکھا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سمجھا تھا. اور یار رک جائے جانے, رک جائے سبحان صاحب, لوز بول نہ کیا کرو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتہاد نہیں کیا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون صحابہ کو بتایا بھی نہیں تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کب کی تھی؟ ہجرت کے بعد بتایا تھا کہ میرا گمان گیا تھا. ہاں بالکل, حضور نے کسی کو بتایا نہیں تھا, نہ حضور نے کسی کو بتایا, اور حضور نے اس کام کو پورا ہونے کے بعد یہ بات کی. جب ہجرت ہو گئی, ہجرت ہونے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کا اظہار کیا کہ یار ایسے خواب آیا تھا. خواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے ایک خواب آیا تھا ہجرت سے پہلے, تو مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ اس طرف ہوگا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, بالکل. ابھی حدیث نکال لیں, ابھی حدیث نکال لیں. ولید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ حج کو جا رہے ہیں؟ دکھایا گیا تھا یار سبحان بھائی, گل کٹائی دی ہوندی نہ کہ بدائی دی ہوندی. کن نے ٹاپک سبحان صاحب کھولنے ہے گیا؟ جی بالکل دکھایا گیا تھا, حدیث پڑھ کے بتاؤں گا تو آپ کے جو اعتراض ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. آپ سنیں, کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا حج کرنے کے لیے؟ بولتے جائیں نا آپ, بولتے جائیں. پھر ساتھ انہوں نے وہ بھی لیے, جانور بھی لیے قربانی کے لیے. میں نے کہا آپ بولتے جائیں. پھر وہاں جا کے حج ہوا. اچھا تو کیا ثابت کیا کر رہے ہیں؟ ثابت مطلب ہمیشہ بات کرتے ٹائم نا بندہ ساتھ دعویٰ کر لیتا ہے. آپ ثابت بتائیں تو میں بات کروں آگے. وہ بات یہ ہے کہ نبی بھی اجتہاد کر سکتا ہے, اور نبی جو ہے تو بشر کے تقاضے پر ہوتا ہے. اگر وہ بشر کے تقاضے پر کوئی غلطی کر لے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ نبی غلط ہے. مطلب آپ کو یہ پتا ہے کہ مرزا صاحب نے یہ عبارت ازالہ اوہام کے 471 پیج پہ لکھی ہوئی ہے, اور کس تناظر میں لکھی ہوئی ہے یہ پتا ہے آپ کو؟ کون سی والی عبارت؟ یہ جو ابھی آپ نے پڑھی ہے کہ وہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی, یہ کس تناظر میں مرزا صاحب نے لکھا ہوا ہے یہ پتا ہے آپ کو سبحان صاحب؟ اجتہادی طور پر. ہاں جی, اجتہادی طور پہ نہیں, اجتہادی خطا کے طور پہ لکھی ہوئی ہے یہ عبارت. تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا, اجتہادی انسان غلطی کھا سکتا ہے نا, تو نبی نہیں, ابھی آپ سمجھیں مت, نہیں میری بات, اجتہاد الگ چیز ہے, اجتہادی خطا الگ چیز ہے بھائی. میں وہی بتا رہا ہوں کہ اجتہادی خطا ہی ہوئی تھی. ہم صحابہ کو اکٹھا کیا, جانور لیے,
वहां जाके ये हज नहीं हुआ। मिर्जा साहब अब रुक जाए आप। मियाँ साहब ये टॉपिक आप रख लें, मैं इस पे बात करूंगा। इस पूरे पेज पे, ये 471वां पेज जो अजाला हम का है ना, आपसे मैं बात करूंगा सुभान साहब इस पे भी, और इससे अगली इबारत जो मिर्जा साहब ने लिखी हुई है कि रूबरू हाथ नापे गए, और सुने, और तो दोनों इबारत पे इकट्ठी बात करेंगे, दोनों पे इकट्ठी बात करेंगे। और जो सवाल पे आप मुझे उछल रहे हैं ना, आपके हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहादी खता हुई है, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बताया हुआ है अपनी हदीस के अंदर। हजरत उमर फारूक ने सवाल किया हजूर से, और हजूर ने बयान किया वो जवाब, तो मैं आपके सामने साबित करूंगा। आप बैठे सुकून से। मियाँ साहब ये टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं, बात करता हूं मैं इनके साथ। क्या रसूलुल्लाह सल्लम आप हक पर नहीं, मुझे पता है सारा, मुझे सारी उस हाँ जी, तो क्या था वो? ठीक है, तो क्या था वो जवाब? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? बताएं आप क्या फरमाया था? क्या फरमाया, बताए ना, क्या बताया? हजूर ने कहा हम हक पे हैं। इसका मतलब है कि हजरत उमर फिर इज्तिहादी गलती पे थे। अगला सवाल बताएं, अगला सवाल बताएं। नहीं, हजरत उमर क्या ये नहीं समझ रहे थे कि हज इसी साल होगा? तमाम साहब ये नहीं समझ रहे थे कि हज इसी साल होगा? बेशक मुझे ये हजरत बताएं, उमर सारी बातें छोड़ दें, मेरी सारी बातें, ये भाई साहब अब बात सुन लें, रुक जाएं भाई साहब, अब रुक जाएं। बेशक हजरत उमर से वहां पर खता हुई, लेकिन ये कहना कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खता हुई है, कुफ्र अकीदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किस बंदे ने यहाँ पर बैठ, एक मिनट किस बंदे ने यहाँ पर बैठ के कहा है कि सहाबा कराम खता से पाक है? मुझे एक बंदा यहाँ पर ला के बिठाओ जो ये कहे। आपकी बात मान ली। मुझे ये बताएं कि घर से किस नियत से निकले थे? फिर वो देखा ना, पलटी ना बात आपकी फौरन। अगला सवाल हजरत उमर का बताओ क्या किया था उन्होंने? ये काम नहीं करना, आप ये काम नहीं करना। ये काम नहीं करना। और भाई साहब मैं तो आपको बात कर रहा हूँ आपके साथ बैठ के। हजरत उमर ने अगला सवाल आपके लिए किया है। घर से बता देना। अच्छा मुझे बता दे। मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। हजरत उमर को अल्लाह जानता था कि उन्होंने ये काम क्यों करवाया हजरत उमर से, कि उन्हें पता था कि 14 साल के बाद सुभान साहब एक ब्रॉड पे बैठ के नाउज़ बिल्लाह हुजूर पाक के ऊपर उंगली उठा रहे होंगे। इस वजह से हजरत उमर को सवाल किया था। वलीद भाई कमाल कर दिया आपने। ये रूप से लिखा जाएगा। सुभान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਏ, ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। वाह जी वाह, शरीफ साहब उस हदीस को जाके पढ़िएगा। ये जो इल्जाम हजूर पाक पे लगाया जा रहा है ना, ये आपको इस पे हंसी आ रही है कि हजूर पाक की यहाँ पे कर रहे हैं बयान। आपके ज़हन पर आ रही है, आपके ज़हन के इफ्तरा पर हंसी आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हदीस का सिर्फ एक जवाब है ना। और सर दूसरा सवाल पढ़े सही बुखारी के अंदर। दूसरा सवाल क्या किया? अच्छा एक मिनट मेरा ख्याल है अज से काफ़ी हो गया। और ये हुण अगे जिहड़ा ना मामला वो इहदे ते कोई दिन रख लांगे गुफ्तगू का। इस तरह फजूल गुफ्तगू करने का फायदा नहीं है, क्योंकि इलमी गुफ्तगू होंदी है और इहदे फिर ना हीट ऑफ द मूवमेंट कोई ना कोई मूँह चो खिलाफे कानून गल निकल सकती है। लिहाजा इनू असीं इत्थे स्टॉप कर लैंदे। ते भट्टी साहब आए ने, शायद भट्टी साहब बड़े दामद बरकातू ने, बड़े अच्छे साडे शरीफ भाई ने, और उत्ते खरल शहबाज भाई भी आ गए ने, इन्होंने भी सलाम को करना है। तो वलीद भाई इल्मी गुफ्तगू हैगी है, मतलब कि ना मियाँ साहब कोई मसले वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं करता, कोई टेंशन वाली बात नहीं, मैं बिल्कुल ओके हूँ, बिल्कुल कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि वलीद साहब ऐसे तअम्मुल से रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। मैं सिर्फ जो छोटी सी बात है आप किसी दिन रख लीजिएगा, मैं इस पे जरूर मेरे कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें मैंने पीएचडी की है। बाकी टॉपिक छड्डो, कल वाले टॉपिक की फिक्र करो। मैं ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਕੱਲ ਦਾ ਕੀ ਟਾਪਿਕ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਕੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਾਗ फदक और हजरत अली उसके अंदर तो मियाँ साहब मैं ये इजाज़त लूँगा, बल्कि मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि नासिर भाई का होना बहुत मौजूद है। हमारे पास शिया कुतुब के नहीं है इतने हवाले, भाई किधर से निकाले? मेरे तो मैंने सबको भेज दिए हैं, मैंने जितने सुन्नत और हल्का सैयदना यजीद वाले सबको पोस्ट भेज दी हुई है। मतलब सैयदना यजीद आ जाएंगे तो पाजी दंगल चलेगा। नहीं दंगल क्या चलेगा, थल्ले उतरेगा, जरा दंगल मारेगा थल्ले। नहीं इस तरह नहीं करना। जब दंगल मारेगा तो फिर वो नीचे जाएगा,
मियां साहब उम्मे जामन साहबा को भी ले लीजिएगा, वो उनको काफ़ी मैं उधर से बेचारी भाई आप नहीं समझते जो ऐसे ना मकसद बात कर दिया करें। हर एक प्रोग्राम अलग होता है और उसका अलग टेस्ट होता है। जहाँ पे वलीद उनको भाई देना होगा ये जो 471 नंबर पे क्या बता रहे थे आप, कौन सी वो वाली है? मेरा कहना शहबाज साहब की शायद साहब की बारी नहीं आनी सलाम दुआ लैंड तक, मगर वो 471 कहता है। मियां साहब एक मिनट रुक जाए, आप कौन सा, मैं अल्लाह माफ करे, ना कोई डिबेट होगी ना कोई लड़ाई होगी, कोई मसला नहीं है। वो 471 पे ना 471 पे मिर्जा साहब ये बता रहे हैं, वहां पे लिख रहे हैं। नहीं, वो समझ आ गई, मैंने पढ़ा हुआ है, वो पहली जेल्द है ना 471 की, ये सर पूछ रहा हूँ। नहीं, रूहानी खजाइन यही है, जिल्द 3 का 471 पेज है। जिल्द 3 का 400। जहाँ पे नसीम मौलवी साहब ने फरमाया ना कि जो हज वाली बात थी, मैं समझ गया वही मैं कह रहा हूँ, वही मैं सफा सर पूछ रहा सी क्यों कितने मैं पढ़े हुए हैं, लेकिन इतना इन्नियां लम्बियां किताबां ने क्यों नहीं नहीं, वो पढ़ी तो बंदे ने बड़ी दफा होती है सुभान साहब, पर मसला ये होता है कि जब उसको खोला जाता है तब बात असल निकलती है ना बीच में से। एग्जैक्टली, ठीक बात ये कोई ऐसी बात नहीं होती। आपने भी पढ़ी है, लेकिन आपने जिस तरह से पढ़ी है, हमने पढ़ी है। अच्छा वलीद भाई, एक चीज़ की ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਖਾਲਫੀਨ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਭਜਿਆ ਤਾਂ नहीं हैगा? नहीं मियां साहब, मैंने किसका कहा है कि आप लोग भागते हैं? मैंने मुखालफिन की बात की, आपकी तो की नहीं। नहीं मियां साहब, कोई नहीं भागता इधर, मैंने किसी को नहीं देखा भागते हुए। मेरा ख्याल ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬੱਦਲ ਗੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਲੀਦ ਭਾਈ। मेरे मियां साहब वो की नाम है अपना, विंड है, विंड बहुत ज्यादा है। अच्छा नहीं वलीद भाई, ये मेरी बात सुने, इजाला हाँ जान छੱਡ ਦਿਓ ਵਲੀਦ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ 2 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇਗਾ। भाई मेरी गिल सुन यार, सफा मेरे तो 1:30 बज रहा वा, 5 बजे तक बैठा हूँ मैं, नो मेरी प्रॉब्लम। जान ये बता दें कि जिल्द अव्वल है कि 2 में, ये नहीं, जिल्द 3, रूहानी खजाइन जिल्द 3 का 471वां पेज है। यार पहले ये 2 जिल्दें हैं ना, इसमें मेरी जान क्या कर रही है? रूहानी खजाइन जब आप खोलेंगे ना इस्लाम में जाके, हाँ हिस्सा 2 में ऐसे कर लें। ऐसे यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे यार। वो असल में नासिर भाई वो हमारे मेरे पास होती है ना, वो रूहानी खजाइन जिल्द 3 कहीं भी खोलूँ ना तो वो स्टार्ट से शुरू होती है ना, तो उसका बस हम रूहानी खजाइन के 471वें पेज पे जाते हैं ना। लेकिन ये देखें 371 मैंने निकाल लिया सफ में, वो मजमून नहीं है इसमें, ये आप 471। अच्छा 471 सॉरी, ਉਹ 471 ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ 371 ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੋਗੇ ਤੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਓਗੇ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹ ਘੱਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੇਂਜੀ ਹੋਣਾ। ਚਾਹ ਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਤਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੱਸ ਜਾਣਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अस्सलाम वालेकुम 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ जी। वालेकुम सलाम, कोई बात नहीं, हम पक्के सुनने वाले हैं, आप बेफिक्र हो जाए हमारी तरफ से। शहबाज अहमद ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੀ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਹਿਫਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਜੇ, ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਠਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੇਖ ਲਓ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਸਿੱਧਾ ਸਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣਾ ਰੂਹਾਨੀ ਖਜ਼ਾਇਨ PDF ਇਨ ਉਰਦੂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਏ, पूरी लिस्ट ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਈ ਬਾਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ alislam.org ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਔਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ ਚੱਕਰ। ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾਸਿਰ ਭਾਈ? सर बिल्कुल है वे, मैं फौरन चला जाना, तुसी बेफिक्र हो जाओ, मैं तो 1 मिनट ही किताब काट लेना alislam.com पे। मियां साहब मैं आपको बताऊं कि जब यहाँ से आप खोलते हैं ना किताब जी, वो मेरे ख्याल में ना जो यहाँ से किताबें खुलती है ना, उनकी जो बेसिकली राइटिंग है ना वो डिफरेंट है थोड़ी सी। एग्जैक्टली जो आप अल इस्लाम से जाते हैं ना, वो बेसिकली टाइपिंग वाली राइटिंग है, पढ़ने में बहुत आसानी होती है। पहले मैं इधर से गूगल की राइटिंग और है, गूगल की बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। वलीद भाई यू आर क्वाइट राइट। इस चीज़ से आपको मियां साहब हमें लगेगी कि मैं, यकीन करें
टॉपिक के ऊपर पूरी रिसर्च करता हूँ, फिर जो चीज़ मुझे लगती है कि मिर्ज़ा साहब ने ठीक लिखी है उसे मैं छोड़ देता हूँ, नहीं एतराज़ करता। बहुत अच्छा, जो चीज़ मुझे लगती है कि इसलिए मेरे एतराज़ चंद ही हैं, ज़्यादा नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक काम और किया करें, इतराज जब आप पढ़ते हैं ना, उस कोशिश ये करें, उसका कोशिश करें देखें जमात ने उसका जवाब भी दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ, जो आपके ज़हन में ना इतराज समझ ना आए तो उसको, उस जवाब को पढ़ के फिर हमारे पास आए कि मुझे अभी तक ये समझ नहीं आई, वो ज्यादा बेहतर है। सुभान भाई बड़े हैं, छोड़े। अब मियाँ साहब ने कह दिया कि नहीं करनी बात, तो अब छोड़ दें, बात छोड़ें। बस ठीक है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बहुत अच्छी वलीद भाई, बहुत अच्छी, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, बहुत अच्छी बात हुई। और खुदा के फजल से देखें, इख्तिलाफ हो सकता है, कोई हरज नहीं है, लेकिन इख्तिलाफ को वाज़े करना हमें चाहिए। और अल्लाह के फल से आपने बहुत अच्छे तरीके से, बड़े प्यार से बात की, जज़ाकल्लाह। हाँ जी जी, बिफोर यू साहब तुझे कोई ठीक है सुभान भाई, अल्लाह दे वाले, खुदा अल्लाह हाफिज़। हाफिज़, बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़। सुनील भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से कोई ऊंची नीची आवाज हुई हो तो मैं माजूर करता हूँ। ये थाने रोज ही 20 बारी करनी पैनी, ताकि कड़े के बाद नहीं होनी। हाँ, एक शहरी भाई ने चाह करदे नहीं, मैं होटल ते दे दिता, आर्डर दे दिता, पता नहीं आ होटल वाला बंद करके टुर जांदा ते असीं चाह उड़ीकने। अच्छा जी, बिफोर यू साहब तुसी बड़ा आधी राती आए हो, कोई खास गल है? नहीं, मैं तो वैसे ही है, मैं क्या खाना खा ली, चलो पुर कर दी है खाना एक और फिर खाली हो गया। जज़ाकल्लाह, नहीं हुण खाली होना है ना। और बड़ी साहब साडे लायक कोई खिदमत? जी मेहरबानी, शुक्रिया जनाब तुसीं लिया। ते अपना B4U भाई दा जिहड़ा नाम है, ये मैनूं बड़ा प्यारा लग रहा है। वैसे तो बहुत बड़ा एक स्कैम होया है इस नाम ते, ये माशाल्लाह नाम बड़ा स्पेशल रखा है ना दोस्तों ने। ठीक हो गया। मियाँ साहब, भट्ट साहब सलाम ले लूँ। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपना वलीद साहब, बहुत शुक्रिया। ठीक है, अपना मियाँ साहब चले ने तो फिर असीं भी चलने हैं जी अपने डेरे ते। वलीद साहब मैं बस इसलिए तो सलाम अर्ज किया है। हाँ जी हाँ जी, बड़ी साहब शाहिद साहब मेरे वालों भी मोहब्बत भरा सलाम, मोहब्बत भरा सलाम। बहुत शुक्रिया, अल्लाह से बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और शहबाज भाई आप मैं बस खाना खा के भट्टी साहब आपके डेरे पे आ जाऊंगा, मैं क्योंकि माइक्रोवेव चला लिया है मैंने, खाना खाने का टाइम हो गया है। तो मियाँ साहब ये जो आपने जर्मनी टाइम रखा हुआ है 5 बजे का रखा है ना? जी जी 5 बजे। मियाँ साहब मेरे ना उस टाइम रात के 2 होने ने, ये हुण ताड़ी सिर दर्दी। ठीक है, तो मियाँ साहब मैं ना अपना जो मोबाइल है ना उन्होंने रात रखांगा वाईफाई दे ऑन, ठीक है? ठीक है। तो मैं सो जाना है, मेहरबानी तुहाडे ते है कि तुसां फोन करना है, ठीक है? ठीक है, मैं 4:30 कर दांगा। फिर मैं गड्डी ते जाके की नाम बह के थोड़ी बहुत गल करांगा। ठीक है। तो वलीद भाई आप इधर किस जगह, आप किस जगह? मैं नासिर भी ऑस्ट्रेलिया। माशाल्लाह, अच्छा वाह भाई वाह। आप एक किनारे पे हैं और हम दुनिया के दूसरे किनारे पे। बिल्कुल ऐसे ही है। आप कनाडा में है ना जी? आप कनाडा में है ना? जी 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 जी, हाँ जी, बिल्कुल दूसरा किनारा ही हो गया ना, समझ सही है। एग्जैक्टली। और हम दरमियान में ब्रिज हैं। असल में ना उस दिन ना थोड़ा सा बात कुछ इस तरह हुई, अब तो चले जो होना था गया हो ना, अब इंशाल्लाह मैं आऊँगा। वो मियाँ साहब, वो जब मैंने कहा था ना कि मंडे वाले दिन मैं अवेलेबल होता हूँ, वो बेसिकली मैं अपना टाइम क्या सी कि मेरे टाइम के मुताबिक 8-9 बजे, लेकिन वो जो टाइम सेट हो गया, लेकिन अब तो खैर कोई टेंशन नहीं है, अब अपनी नींद खराब करेंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन वो बेसिकली मैंने अपने लिए कहा था, लेकिन वो अब टाइम वो डिफरेंट सेट हो गया। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं रिंग पे रखूंगा फोन अपना। अमूमन मैं नहीं रखता, लेकिन मैं आपके नंबर ना वाईफाई पे ऑन रखूंगा। थैंक यू। तो ठीक है शारी भाई, शहबाज भाई और शायद भट्टी साहब, नासिर भाई, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। और तमाम सुनने वालों को अल्लाह ताला अपनी ज़ुबान में रखे और डबल टैप की तौफीक दे, जो कि बहुत कम है। तो कल से डबल टैप ज़रा कर लिया करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ये साहब जी जी, ये डबल टैप का मुझे नहीं समझ आई कि क्या मकसद होता है। ये आपके मकसद का है भी नहीं, ये जो नीचे लिसनर होते हैं ना, उनके काम की चीज़ होती है। अच्छा। अगर वो मेहरबानी करें तो
ओके 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 मैं क्या शायद तुम मैनू कह रहे हो तो मैनू समझ नहीं आ रही। नहीं नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ नहीं ਕੇ तो ਤੁਹਾਡੇ जब ਮੈਂ जब हम लोग नीचे बैठे होते हैं तो हम भी तो कर सकते हैं ना, उसका फायदा हो जाए अगर हाँ जी फायदा हाँ होता है जी हाँ जी फायदा होता है ना, इसलिए तो अर्ज कर रहा हूँ। तो इसका अब हम दो ही रह गए हैं इसका तरीका कार क्या है? सिर्फ बाकी जहाँ पे बिल्कुल ये बड़ी स्क्रीन लगी हुई है ना, जहाँ पे ये हाँ जी। लिखा हुआ है टॉपिक, जी वाकया महाराज हूँ। हाँ इस पे बस हल्का सा पुश करते रहना। अभी करें ना पुश, हाँ किया ना, ये रेड रेड हार्ट चल रहे हैं ना साइड पे, हाँ जी हाँ बस ये रेड जो हार्ट है ना ये चलना चाहिए। आप बड़ी स्क्रीन पे उंगली से टच करें ना बार बार, हाँ वो नीचे जो है वो अच्छा ठीक है कहा जाता है। हाँ ये हार्ट चलते रहने चाहिए। ठीक हो तो अगर ये ऐसे हो जाए, ये देखें सुबह HP, ये अब आपने छोटी स्क्रीन पे करना, ये जिस पे टॉपिक लिखा है, जिस पे टॉपिक लिखा है ना या होस्ट लिखा है उस पे सिर्फ करना, ठीक हो चाहे गया। चाहे वो छोटी जगह पे चली जाए चाहे बड़ी जगह पे, ठीक है। ठीक 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 समझा। हाँ चले जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।